बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजरिया पाकिस्तान का वकील सरदार आफ्ताब विर्क, प्रोग्राम रियासत बनाम सियासत के साथ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजरिया पाकिस्तान। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको पाइतन पाक का सदका अपने करम और फजल के साथ सलामती अता फरमाए। आप अपनी मुल्क और कौम के साथ जमाने भर में इज्जत पाएं। अल्लाह वतन अजीज के हर दुश्मन को नाकाम और नामुराद कर दे। जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश बनाई, जिसने पाकिस्तान का जो भी बुरा किया, और जो पाकिस्तान की मुहाफिज अफवाज के खिलाफ हर्जा सराई करता है, उसको भी खुदा नाकाम नामुराद करे। और जो अदलिया पर झूठे इल्जाम लगा के अदलिया को जलील करता रहा है, उसको भी खुदा नाकाम नामुराद करे। नाजरीन, ये वो दुआ है जो आज 22 करोड़ अवाम के दिलों से निकल रही है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। लोगों के सामने ये बात सवाल बनकर खड़ी हो गई है, ये अमल सवाल बनकर खड़ा हो गया है कि साजिश तैयार हुई, मुदाखलत की गई। पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन भारत ने, इसराइल ने, और दुश्मनों से भी बदतर दोस्त अमेरिका ने एक घिनौनी साजिश के तहत पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को हटा दिया, जिसका इजहार पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर निकलकर कर रहे हैं। रात रात भर जागकर सर दो दिन खड़े होकर इमरान खान का इंतजार करते हैं। अब तो इमरान खान वजीर आजम नहीं है। हंगू की सीट कैसे जीती गई? वहां पर तो मौलाना फजल रहमान की पार्टी जीती हुई थी। अब ये तीनों मिलकर, मौलाना फजल रहमान, आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ये तीनों मिलकर उस सीट को नहीं बचा सके। आज अदलिया पर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, और बिलखसूस वो अवाम जो इस फैसले को, अदलिया के फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे, जो अदलिया के फैसले को यकतरफा समझ रहे हैं, जो अदलिया के फैसले को नजरिया जरूरत करार दे रहे हैं, जो अदलिया के फैसले को जानबदाराना करार दे रहे हैं, जो अदलिया के फैसले को उसी मुदाखलत का, उसी साजिश का एक हिस्सा करार दे रहे हैं, वो इमरान खान के पीछे निकले हुए हैं, सड़कों पर हैं वो। और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। कभी आज तक ऐसा हुआ है? इसका मतलब है कि कुछ तो गलत हो गया है, कहीं तो ज्यादती हो गई है, कहीं तो किसी अदारे से इतनी बड़ी भूल हो गई है। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। कहीं कोई गुनाह हो गया है, या तो तराजू हाथ में थाम कर गुनाह अजीम का इर्तकाब कर लिया गया है, जानबदारी का मुजाहरा करके, तो या फिर नादानिस्ता तौर पर वो काम हो गया है जो कौमी गुनाह के जुमरे में जाता है, जिसे अवाम तस्लीम नहीं कर रहे। ये कहां की बात है? आज हमारे मोहतरम DGISPR साहब ने फरमाया है कि कौमी सलामती कमेटी का वो जो अलामिया है, उसके मंदरजात में साजिश का लफ्ज नहीं है, खत्मे साजिश का लफ्ज नहीं है। तो आए जनाब, जरा थोड़ा सा अपना जहन अप्लाई कर लें। अवाम एक सवाल लेकर सामने खड़ी है कि साजिश होती है दो तरह की। एक अंदरूनी मुल्क तैयार की जाती है, फिर उसी साजिश के तहत उसी के काम में मुदाखलत की जाती है, उसी का मक्कू ठप दिया जाता है जिसके खिलाफ साजिश तैयार हुई होती है। एक साजिश तैयार होती है बैरून मुल्क, जो अंदरूनी मुल्क के लोगों के साथ मिलकर उस मकसद को हासिल किया जाता है, जो मकसद उस फर्द के खिलाफ या अफराद के खिलाफ या मुल्क की सलामती के खिलाफ तैयार किया जाता है। तो ये मुदाखलत बाद में आती है, साजिश पहले तैयार होती है।
اس کو اگر آپ صحیح غیر جانبدارانہ تشریح کریں، زمینی حقائق میں رکھ کر تشریح کریں، تاریخ عالم کی روشنی میں رکھ کر اگر اس کی تشریح آپ کرتے ہیں، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ قوم آج کیا کہہ رہی ہے، اور کبھی عوام کی آواز بھی غلط ہوئی ہے، کبھی آواز خلق بھی غلط ہوئی ہے. آواز خلق نکارہ خداست. خدا کا نکارہ ہوتا ہے عوام کی آواز، اس کی مخلوق کی آواز. اس سے بڑی آواز کیا ہوگی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور اس کو غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر سازش کے تحت ہٹایا گیا ہے. اس کا جواب تو دیں، اور اس روشنی میں جواب دیں کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت دفن ہو چکا تھا. کیا آج پھر کوئی نظریہ ضرورت سامنے آ گیا عدلیہ کے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت دفن ہو چکا. ہم نے تو آج تک یہ سنا، بڑے سالوں سے سنا، کہ نظریہ ضرورت کو عدلیہ نے دفن کر دیا ہے. مارشل لا کے راستے عدلیہ نے روک دیے ہوئے ہیں. ہم نے تو آج تک یہ سنا. لیکن وہ کیا ضرورت تھی جس کے تحت رات 12 بجے اور 11 بجے 2 دن عدالتیں کھلی، 2 مرتبہ عدالتیں کھلی؟ وہ کیا ضرورت تھی؟ وہ کون سا ایسا ہنگام تھا؟ کہاں پر ملک میں بغاوت ہو رہی تھی؟ کہاں جس کے تحت پارلیمنٹ کے سارے اختیار کو سلب کر لیا گیا اور اپنی مرضی کا آرڈر جاری کر کے، اور آرڈر ایسا جاری کیا گیا کہ وزیر اعظم جب تک منتخب نہ ہو جائے تب تک آپ نے نہیں اٹھنا. کہاں گیا پارلیمنٹ کا اختیار؟ آئین کچھ میں نے بھی پڑھا ہے، لوگوں نے بھی آئینہ پڑھ لیا ہے. کچھ آپ کی تشریحات نے آئین کے زیر و زبر ہمیں پڑھا دیے ہیں. وہی جو کام سپریم کورٹ میں ہوا وہی کام لاہور ہائی کورٹ میں ہوا. ڈپٹی اسپیکر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، ڈپٹی اسپیکر کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، ڈپٹی اسپیکر کا اختیار ختم کیا جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ نہیں، یہی ڈپٹی اسپیکر ہوگا اور یہی الیکشن کرائے گا. اور پھر جو الیکشن ہوا وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. یہ کیا ہے؟ اگر یہ انصاف ہے تو پھر لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس جاوید اقبال کی اہلیہ، شاعر مشرق، مصور پاکستان، حکیم الامت کی بہو محترمہ ناصرہ جاوید اقبال، جو خود ہائی کورٹ کی جج رہی ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سن لیجئے، اور پھر ان کی اس تقریر کے، ان کے اس ویڈیو کلپ کی روشنی میں یہ دیکھیے کہ پاکستان کے عوام کیا کہتے ہیں اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانی کیا کہتے ہیں. میں ان ججز کے بارے میں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جس نے پاکستان پر زبردستی یہ امپورٹڈ حکومت نافذ کی ہے، بلکہ میں کہوں گی نازل کرنے کی کوشش کی ہے، میں ان ججز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پاکستان کے کورٹس میں لوگوں کے کیس مقدمے عوام کے جب آتے ہیں، ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، دوسری نسل ختم ہو جاتی ہے، دادا جا کر اپنی اپلیکیشن ڈالتا ہے اور پوتے کو بھی اس کا حق نہیں ملتا. یہ ہے آپ لوگوں کا قانون. اور ایک طرف آپ نے کون سا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ ایک منتخب حکومت کو اتارنے کے لیے اتوار کے دن بیٹھ کر سنڈے کے دن عدالتیں کھول کے آپ کو اتنا وقت مل گیا کہ ایسا کیا مل گیا آپ کو؟ ایسا کون سی چیز مل گئی؟ کیا پوری پاکستانی قوم اندھی ہے؟ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ آپ کا کردار روز روشن کی طرح کھل گیا ہے. اگر تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے اور تھوڑی سی بھی شرم باقی ہے تو اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے دیکھیں پبلک
کو, جو پورے پاکستان کی پبلک اس وقت سڑکوں پر اپنے قائد کے لیے کھڑی ہے, اس کی ایک آواز پہ, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پوری دنیا میں اس کا احتجاج نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیے آج میڈیا کا دور ہے, دیکھیے آپ کی پوری دنیا میں کوئی مسلمان پاکستانی جو جہاں کہیں بھی موجود ہے وہ اپنے قائد کے ساتھ کھڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص ایمان والا ہے, اور ان کے سب کے دل اور ہم سب پاکستانیوں کے دل اپنے دین, اپنے اسلام, اپنے قائد اور اپنے پاکستان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. میں کہتی ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ کو کوئی یہ زیب بھی نہیں دیتا کہ آپ پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھنے کے بھی قابل ہوں. آپ کے اوپر یہ زیب بھی نہیں دیتا. میں تو کہتی ہوں آپ کو اس وطن میں رہنے کی بھی اجازت نہیں دینی چاہیے. میں پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ گھروں سے نکلیں اور کورٹوں کو گھیر لیں اور آگ لگا دیں ان کورٹوں کو, اور ان ججز کی بوٹیاں ہوا میں اڑا دیں, پرندے کھائیں ان کو, اور تاکہ دنیا یہ نظارہ دیکھے اور دنیا کو یہ بات پتہ چلے کہ اس طرح نا انصافی کے ساتھ انہوں نے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر جانے پہ مجبور کر دیا. آج پاکستان کی پوری قوم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا ہے, آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ڈوب کر مر جائیں آپ چلو بھر پانی کے اندر. کدھر گئے ہیں آپ کے کوٹ؟ رات کو 12 بجے آپ اپنے کوٹ کھولتے ہیں. کون سا اتنا بڑا معاوضہ لیا ہے آپ نے؟ کتنے دن کھا لیں گے؟ موت آپ کی منتظر ہے, قبریں آپ کی منتظر ہیں, جہنم کے آخری گڑھے میں گریں گے وہ لوگ جو لوگ انصاف فراہم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا بہترین جہنم کا سب سے نچلا درجہ تیار کر کے رکھا ہے. آپ لوگ اور آپ کی نسلیں اس جہنم میں جلیں گی. آج بھی رمضان کا مہینہ ہے, توبہ کا مقام دروازہ کھلا ہوا ہے. آج بھی توبہ کر لیں, آج بھی لوٹ جائیں, آج بھی اپنے رب سے رجوع کر لیں, اور اتنی خلقت کو جو ماہ رمضان کے اندر باہر نکلی ہے اپنے حق کے لیے, اپنے قائد کے لیے, اپنے ایمان کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اور اپنے پاکستان کے لیے جو شہیدوں کے لہو سے بنا ہے, اس زمین پر شہیدوں کا لہو گرا ہے, اس زمین پر شہداء نے اپنی قربانیاں دی ہیں, اس پاک سرزمین کو آپ بیچ رہے ہیں ان یہود و نصارہ کے کہنے سے, اور آپ کوٹ کھول کے جا کے فیصلے دے رہے ہیں. تو کھولیں اپنے کوٹ. میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آپ کو یہ شرم دلاتی ہوں, اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہو, اگر آپ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ سے ہو, اور آپ ایک رب پر اپنا یقین اور ایمان رکھتے ہو, تو کھولو اپنے کوٹوں کو, کھولو اپنے کوٹوں کو اور فیصلہ لکھ دو کہ ہم سے غلطی ہو گئی. آج عوام نے ثابت کر دیا ہے, ہم اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں اور ہم الیکشن کرواتے ہیں. یہ اس طرح کی امپورٹڈ حکومت پاکستان پر مسلط کر کے آپ اپنی اور اپنے نسلوں کے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں. آج بھی بحیثیت ایک پاکستانی میں آپ کو یہ شرم دلا رہی ہوں اور آپ کو یہ احساس دلا رہی ہوں کہ اس حرام کے پیسے کو جو یہ اور جو رکن بکے ہیں کتنے دن کھا لیں گے, کتنی زندگی گزار لیں گے, کیا مل جائے گا آپ لوگوں کو. اتنی خلقت خدا کی ساری دنیا محرم یہ رمضان کے مہینے میں ہر طرف نکلی پڑی ہے. کیا خدا نے آپ کی آنکھوں پر اتنے پردے ڈال دیے ہیں کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, آپ کو کچھ سنائی نہیں دیتا؟ آپ کو صرف منافقین کی آواز سنائی دیتی ہے. آپ تو ابو لہب اور ابی جہل سے بھی زیادہ بڑے ہو گئے ہو. آپ تو عبداللہ بن ابی کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہو منافقت کے اندر, اور آپ منافقوں کے ٹولے میں ہو گئے ہو. میرا بس چلے تو میں آپ کو کرسیوں پہ سے نوچ کے ہٹا کے اور جوتے مار کے کورٹوں سے باہر نکالوں, اور پوری پاکستانی قوم کو یہ کہوں کہ آپ لوگوں کی ٹکا بوٹی کر کے پرندوں کو کھلا دے, کیونکہ آپ لوگ اس قابل نہیں ہو. جس ملک کے منصب پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو اس ملک کے ساتھ آپ وفادار نہیں ہو. آپ غدار ہو, آپ غدار ہو, آپ غدار ہو, اور آپ کی سزا موت ہونی چاہیے. پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, نظریہ پاکستان زندہ باد. پاکستان کے دشمن, پاکستان کے مخالف, پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے والے اور ان کا اعلی کار بننے والے, مردہ باد, مردہ باد, مردہ باد.